नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मन अजमईन इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाहुम्मा यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। आज इंशाअल्लाह ताला हम अल्लाह सुब्हानहू व ताला का बाबरकत नाम लेकर सबक नंबर 6 की इब्तिदा करेंगे। ये जो हमारा सबक नंबर 6 और 7 है ना, ये दोनों इंतहाई आसान हैं। तो चलिए अभी देखते हैं कि हमने इस सबक में क्या सीखना है। चलिए आइए देखते हैं। अच्छा मुझे बताइए कि ये क्या है। इसे हम पढ़ चुके हैं ना। ये हाजा है। आप इस पर गौर करें, ये क्या लिखा हुआ है, हज़ा, और हम इसे पढ़ते क्या हैं, हाजा, हाजा। और इस हाजा को कुरान पाक में हम इस तरह भी लिखते हैं, ठीक है। तो शुरू में हमने ये पढ़ा था कि हाजा जो है ये एक इस्म इशारा है और इसके उर्दू में मानी होते हैं ये और इंग्लिश में दिस। फिर हमने ज़ालिका को पढ़ा था और हमने ये पढ़ा कि हम इसे ज़लिका लिखते हैं और पढ़ते क्या हैं, ज़ालिका। और करें, ये क्या लिखा हुआ है, ज़लिका, ज़लिका, और पढ़ते क्या हैं, ज़ालिका। और इसे कुरान पाक में हम इस तरह भी लिखते हैं। और ये ज़ालिका क्या है, ये भी एक इस्मुल इशारा है, यानी कि इस लफ्ज़ को हम इशारा करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और इसके मानी क्या हैं, वो, और इंग्लिश में इसके मानी होंगे दैट। इसके बाद हमने हाजा और ज़ालिका की थोड़ी मज़ीद डिटेल पढ़ी। वो ये कि हाजा को हम ग्रामर की ज़बान में इस्मुल इशारती लिल करीब कहेंगे और ज़ालिका को इस्मुल इशारती लिल बईद कहेंगे। इस्म इशारा का तो मतलब हो गया ना, वो इस्म जो इशारा करने के लिए इस्तेमाल होता हो, और लिल करीब का मतलब है करीब के लिए, यानी कि वो इस्म जो किसी करीब की चीज़ की तरफ इशारा करने के लिए इस्तेमाल होता हो। जैसे हम उर्दू में कहते हैं ये, जब मैं कहूँगी ये किताब मुझे दो तो इसके मानी होंगे किताब करीब पड़ी है। और जब मैं कहूँगी वो किताब मुझे दो तो इसका मतलब होगा किताब दूर पड़ी है। तो यही वजह है कि ज़ालिका को हम इस्मुल इशारती लिल बईद कहते हैं। बईद का क्या मतलब होता है, दूर, और लिल बईद का क्या मतलब होगा, दूर के लिए, यानी कि वो इस्म इशारा जो किसी दूर की चीज़ की तरफ इशारा करने के लिए इस्तेमाल होता हो, ठीक है ना। मैं आपको इन ग्रामर की टर्म्स को अच्छी तरह समझा दूंगी। ये नहीं कि हमने रटा मारना है, ये इस्मुल इशारती लिल करीब है, ये इस्मुल इशारती लिल बईद है, नहीं। हमने ये भी समझना है कि इस्मुल इशारती लिल करीब का मतलब क्या है। हम हाजा को इस्मुल इशारती लिल करीब कह रहे हैं तो क्यों कह रहे हैं, और इसी तरह ज़ालिका को इस्मुल इशारती लिल बईद कह रहे हैं तो क्यों कह रहे हैं। तो हम सीख चुके हैं कि अरबी ज़बान में हर चीज़ या तो मुज़क्कर होती है या मुअन्नस होती है, यानी कि या तो ही होती है या शी होती है, इट नहीं होती, कोई चीज़ इट नहीं होती। अगर पंखा है तो वो भी या मुज़क्कर होगा या मुअन्नस होगा। इसी तरह अगर दीवार है तो वो भी या मुज़क्कर होगी या मुअन्नस होगी। तो कोई भी चीज़ जो है वो इट नहीं होती है, या ही होती है या शी होती है। तो याद रखें कि हाजा जो है ना, ये मुज़क्कर वाहिद के लिए इस्तेमाल होगा, यानी कि एक आदमी हो गया या किसी एक मुज़क्कर की तरफ इशारा करने के लिए इस्तेमाल होगा।
اچھا تو پھر کسی ایک مؤنث کی طرف اشارہ کرنے کے لیے ہم کیا استعمال کریں گے؟ ہاذہی، جی ہاں ہاذہی۔ اسی طرح ذالکا دور موجود مذکر واحد کی طرف اشارہ کرنے کے لیے استعمال ہوگا۔ اچھا تو پھر دور موجود مؤنث واحد کے لیے ہم کیا استعمال کریں گے؟ تلکا، ٹھیک ہے نا؟ انگلش میں ہم دس اینڈ دیٹ استعمال کرتے ہیں نا، لیکن عربی زبان میں مؤنث اور مذکر کے لیے الگ الگ استعمال ہوگا۔ دیکھیں اردو میں بھی ہم کہتے ہیں نا وہ ایک لڑکی ہے، وہ ایک لڑکا ہے، تو دونوں کے لیے اسم اشارہ وہ استعمال کیا میں نے، تو لیکن عربی میں ایسا نہیں ہے۔ عربی زبان میں اگر ہمارے قریب کوئی مذکر واحد ہے نا تو ہم اس کے لیے ہاذا کا اسم اشارہ استعمال کریں گے اور مؤنث کے لیے ہاذہی کا۔ اسی قاعدے کے مطابق دور موجود مذکر واحد ہے نا تو اس کے لیے ہم ذالکا استعمال کریں گے اور مؤنث واحد کے لیے پھر ہم کیا استعمال کریں گے؟ تلکا، ٹھیک ہے؟ تو دیکھیں ہاذا بھی اسم اشارہ للقریب ہے اور ہاذہی بھی، لیکن ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ ہاذا مذکر کے لیے آئے گا اور ہاذہی مؤنث کے لیے۔ پھر ذالکا اسم اشارہ للبعید ہے، لیکن کس کے لیے؟ مذکر کے لیے۔ اور مؤنث کے لیے؟ مؤنث کے لیے پھر ہم تلکا کا اسم اشارہ للبعید استعمال کریں گے۔ مگر یہ جو مؤنث اسم اشارہ ہے نا، اسے استعمال کرنے سے پہلے ہمیں کچھ اصولوں کو سمجھنا ہوگا۔ ہم نے جملہ اسمیہ پڑھا تھا نا، کیا آپ مجھے بتا سکتے ہیں جملہ اسمیہ میں ہم کسے تلاش کرتے ہیں؟ جی ہاں، مبتدا اور خبر کو۔ تو میری بات کو غور سے سنیں۔ پہلا اصول یہ ہے کہ خبر کو مبتدا کے ساتھ دو چیزوں میں مطابقت رکھنی چاہیے۔ ایک تو ہے تذکیر و تانیث میں، یعنی جینڈر میں، اور دوسری کون سی چیز ہے؟ تعداد میں، یعنی کہ نمبر میں۔ یعنی اگر مبتدا مذکر ہوگا تو ضروری ہے کہ خبر بھی مذکر ہو، اور اگر مبتدا مؤنث ہوگا تو ضروری ہے کہ خبر بھی مؤنث ہو۔ پھر اگر مبتدا جمع ہوگا تو پھر اس کی خبر کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ جمع ہو، اور اگر مبتدا واحد ہوا تو پھر ضروری ہے کہ اس کی خبر بھی واحد ہو، اور اگر مبتدا جو ہے نا وہ مثنیٰ یعنی کہ ڈوئل ہو تو پھر ضروری ہے کہ خبر بھی مثنیٰ یعنی کہ ڈیول ہو، ٹھیک ہے نا؟ لیکن چونکہ ہم نے ابھی تک جمع کو اور مثنیٰ کو نہیں پڑھا ہے، اس لیے ہم اپنی پوری توجہ فی الحال واحد پر ہی مرکوز رکھیں گے، ٹھیک ہے؟ تو فی الحال ہم نے یہ یاد رکھنا ہے کہ مبتدا اگر مذکر ہوگا تو پھر اس کی خبر بھی مذکر ہوگی، اور اگر مبتدا مؤنث ہوا نا تو پھر اس کی خبر بھی مؤنث ہوگی، ٹھیک ہے نا؟ فی الحال ہم واحد کو ہی پڑھ رہے ہیں۔ مثال کے طور پر میں کہتی ہوں ھذا جدیدن، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ نیا ہے۔ چلیے ابھی مجھے کہنا ہے جدیدتن، مؤنث کی طرف اشارہ کرنا ہے اور میں نے کہنا ہے جدیدتن، تو میں کیا لکھوں گی؟ ھذہ جدیدتن۔ میں نے کیا کیا؟ جدیدن کے آخر میں اس تائے مربوطہ کو لگا دیا، اسے ہم اردو میں گولتا بھی کہتے ہیں۔ تو کسی اسم کو مؤنث بنانے کا عام قاعدہ یہ ہے نا کہ اس کے آخر میں یہ گولتا لگا دی جاتی ہے، یعنی کہ تائے مربوطہ لگا دی جاتی ہے۔ مثال کے طور پر میں کہتی ہوں مسلمن، تو اب اس کا مؤنث کیا ہوگا؟ مسلمتن۔ میں کیا کروں گی؟ میں اس مسلمون کے آخر میں جو دمہ کی تنوین ہے نا، اسے مسلمتن بنانے کے لیے
ایک فتح میں تبدیل کر دوں گی اور پھر اس کے بعد میں ایک گول تا لگا دوں گی اور اس پر یہ دمہ کی تنوین لگا دوں گی۔ اس طرح سے مسلمون کا مؤنث جو ہے نا وہ مسلمہ تن ہوگا۔ اچھا، طبیبن کا مؤنث کیا ہوگا؟ دیکھیں، طبیبن کے آخر میں جو یہ با ہے نا، اس کی دمہ کی اس تنوین کو ختم کر دیں اور ایک فتح لگا دیں تو کیا بن گیا؟ طبیبہ، اور آخر میں گولتا لگا دیں، اور طبیبن کے آخر میں جو یہ دمہ کی تنوین تھی نا، اسے گولتا پر لگا دیں تو یہ بن جائے گا طبیبتن۔ چلیے مدرسن کا مؤنث بنائیے، مدرستن، اور مہندسن کا؟ جی ہاں، مہندستن۔ کتنا آسان ہے۔ اچھا، ابھی میں کہتی ہوں البیت جمیل۔ اس میں البیت مبتدا ہے اور جمیل اس کی خبر ہے۔ اچھا، اب میں کہتی ہوں الساعۃ، تو اس کی خبر کیا ہوگی؟ جی ہاں، جمیلتن۔ چونکہ البیت جو تھا وہ مذکر تھا، اس لیے اس کی خبر بھی مذکر تھی، لیکن اب جو ہے مبتدا مؤنث ہو گیا ہے، یعنی کہ الساعۃ میں تبدیل ہو گیا ہے، تو پھر اس کی خبر بھی جو ہے وہ مؤنث میں تبدیل ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے نا؟ بالکل اسی طرح میں کہتی ہوں ذالک جمیل۔ اس جملے میں مبتدا اور خبر دونوں مذکر ہیں۔ چلیے، ابھی میں نے مبتدا کی جگہ تلکا کو لکھنا ہے، تو اب اس کی خبر کیا ہوگی؟ جی ہاں، جمیلتن۔ تلکا جمیلتن۔ دیکھیں، میری بڑی خواہش ہے کہ میں آپ کے ساتھ قرآن پاک کی آیات کو انالائز کروں، کیونکہ قرآن پاک کا یہ موضوع ہے کہ عربی گرامر کے اصولوں کو قرآن پاک سے ہی اخذ کیا گیا ہے، یعنی کہ قرآن پاک ہمیں سکھاتا ہے کہ عربی گرامر کے اصول کیا ہیں۔ عربی گرامر کو سیکھنے کے لیے اسکالرز کو بھی مجبوراً قرآن پاک کو ہی پڑھنا پڑتا ہے، خواہ وہ اسکالر مسلمان ہوں یا غیر مسلم۔ یعنی کہ اگر کوئی غیر مسلم بھی عربی گرامر سیکھنا چاہتا ہے نا، تو اسے بھی پہلے قرآن پاک کو پڑھنا ہوگا، کیونکہ عربی گرامر کو تو قرآن پاک سے ہی اخذ کیا گیا ہے، تو پھر ضروری ہے کہ وہ قرآن پاک کو پڑھے۔ اور جو ایکسیپشنز ہیں نا، وہ بھی قرآن پاک میں موجود ہیں۔ قرآن پاک کی آیات سے ہی تو ہمیں ان ایکسیپشنز کا پتہ چلا ہے۔ اور میں کچھ آیات بھی آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی جنہیں آپ الحمدللہ اچھی طرح جانتے ہیں، لیکن اب کیا تبدیلی آئے گی؟ اب یہ تبدیلی آئے گی کہ اب ہم انہیں اچھی طرح انالائز کر کے سمجھیں گے، انشاءاللہ انشاءاللہ۔ تو اب جو ہم سبق پڑھنے والے ہیں نا، اس میں ہم مؤنث کے اشاروں اور الفاظ کے علاوہ ایک نئی چیز جو سیکھنے والے ہیں نا، وہ یہ ہے کہ اس میں نہ صرف مضاف مبتدا کے طور پر آنے والا ہے، بلکہ خبر بھی مبتدا کی جگہ پر آنے والی ہے۔ تو چلیے ابھی ہم اپنا سبق شروع کرتے ہیں۔ آپ کو انہیں دیکھنا ہوگا اور ان کا تجزیہ کرنا ہوگا، یعنی کہ انہیں انالائز کرنا ہوگا۔ اس کے لیے آپ اپنی پینسل کو تیار رکھیں تاکہ آپ ان سب گرامر کے پوائنٹس کو نشانات کی صورت میں محفوظ بھی کر سکیں۔ تو یہاں سب سے اوپر لکھا ہوا ہے الدرس السادس، یعنی کہ چھٹا سبق۔ سادسو کا مطلب ہے چھٹا، اور یہاں پہ دیکھیں سب سے اوپر لکھا ہے حاضی، یعنی کہ آج ہم نے حاضی کو سیکھنا ہے۔ تو چلیے سبق پر آ جاتے ہیں۔ ھذا ابن حامد۔ چلیے میں ایسا کرتی ہوں، اب اسے الگ الگ پڑھتی ہوں۔ ھذا ابن حامد۔ چلیے اسے پھر ملا کے پڑھتے ہیں۔ ھذا ابن حامد۔ تو ھذا کیا ہے؟ جی ہاں، مبتدا ہے
اس پر آپ مبتدا کا نشان لگا دیں، اور پھر ابنو کیا ہے؟ ابنو اس کی خبر ہے، تو ایسا کرتے ہیں، اس پر خبر کا نشان لگا دیتے ہیں، اور خبر کے ساتھ ساتھ یہ کیا ہے؟ اس پر غور کریں، اس میں نہ ال آیا نہ تنوین، اس کا مطلب ہے کہ خبر کے ساتھ ساتھ یہ مضاف بھی ہے۔ اور پھر حامدن کیا ہے؟ جی ہاں، حامدن اس کا مضاف الیہ ہے۔ تو ایسا کرتے ہیں کہ ابنو کے نیچے مضاف کا نشان لگا دیتے ہیں، یعنی کہ ایک بڑا سا تیر کا نشان بنا دیتے ہیں، اور حامدین کے نیچے مضاف الیہ کا چھوٹا تیر یعنی کہ یہ حامد کا بیٹا ہے۔ اچھا آگے دیکھتے ہیں، وا کیا ہے؟ وا حرف عطف ہے، اور حاضی پھر ایک مبتدا ہے، اور اس کے بعد دیکھیں یہ بنتو آیا ہے۔ جی ہاں، یہ خبر تو ہے، لیکن خبر ہونے کے ساتھ ساتھ اور کیا ہے؟ کیا خاص بات ہے اس میں؟ اس میں نہ ال ہے نہ تنوین ہے، اس لیے یہ مضاف بھی ہے، اور یاسرین جو ہے یہ اس کا مضاف الیہ ہے، یعنی کہ اور یہ یاسر کی بیٹی ہے۔ تو اگر آپ اس طرح کر کے اپنی کتاب پر پینسل کے ساتھ نشانات لگاتے جائیں گے، تو پھر جب آپ اسے اپنے اسٹوڈنٹس کو پڑھائیں گے نا، تو پھر آپ کو یاد رہے گا کہ مجھے یہاں پہ بتانا ہے کہ یہ مبتدا ہے، یہ خبر ہے، یہ مضاف ہے، کیونکہ یہ سب ہمیں تو پتہ ہے نا، لیکن اسٹوڈنٹ کو تو پتہ نہیں ہے۔ اور مدینہ عربک کورس میں ہم بار بار ہر مرتبہ اپنے اسٹوڈنٹ کو بتاتے ہیں، تاکہ بار بار کی اس ریویژن کے ذریعے ان کے دماغ میں یہ سارے پوائنٹس اچھی طرح بیٹھ جائیں۔ تو اگر آپ بھی اس طرح نشانات لگا دیں گے تو پھر بعد میں پڑھاتے وقت ایک تو آپ کو آسانی ہوگی، اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ کبھی خود بھی بھول جائیں، مثال کے طور پر آپ 10 سال بعد 15 سال بعد اپنی بکس کو کھولتے ہیں، تو آپ کو یاد آ جائے گا کہ یہ مبتدا تھا، یہ خبر تھی، یہ مضاف تھا، یہ مضاف الیہ تھا، یہ جار مجرور تھا، تو یہ سب آپ کو یاد آ جائے گا، ٹھیک ہے نا؟ اچھا یہاں پہ غور کریں کہ ابنو کے لیے حاضہ آیا ہے، یعنی کہ مبتدا اور خبر دونوں مذکر ہیں، اور یہاں پہ دیکھیں بنتو کے لیے حاضی آیا ہے، یعنی کہ یہاں پر مبتدا اور خبر دونوں مؤنث ہیں۔ آگے ہے ابن حامد جالسن۔ ابن کیا ہے؟ ابن مبتدا ہے، اور کیا ہے؟ غور کریں، جی ہاں، اس میں نہ ال ہے اور نہ تنوین، اس کا مطلب ہے یہ مضاف بھی ہے۔ اور حامدین کیا ہے؟ یہ اس کا مضاف الیہ ہے، اور پھر جالسن کو دیکھیں، یہ ابنو کی خبر ہے۔ آگے ہے وبنت یاسر واقفۃ۔ وا کیا ہے؟ حرف عطف ہے۔ بنتو کیا ہے؟ جی ہاں، مبتدا ہے، اور کیا ہے؟ جی ہاں، اس کے ساتھ ساتھ ہی مضاف بھی ہے۔ کیوں ہے؟ کیونکہ اس میں نہ ال ہے نہ تنوین ہے، ہمیں پتہ چل گیا اچھا اگر یہ مضاف ہے تو اس کا مضاف الیہ کہاں ہے؟ جی ہاں، یاسرین۔ یاسرین اس کا مضاف الیہ ہے، اور یہ واقفتن کو دیکھیں، یہ خبر ہے۔ اچھا یہ واقفتن کیوں لکھا ہوا ہے؟ اس کے آخر میں گولتا کیوں آئی ہے؟ کیونکہ یہ بنتو کی خبر ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیں، ابنو کے لیے جالسن لکھا ہوا تھا، اور بنتو کے لیے واقفتن، یعنی کہ یہاں پر مبتدا اور خبر دونوں مذکر ہیں، اور بنتو کے لیے دیکھیں واقفتن آیا ہے، یعنی کہ یہاں پر مبتدا اور خبر دونوں مؤنث ہیں۔ مثال کے طور پر میں کہتی ہوں حامدن، تو میں کیا کہوں گی؟ جالسن۔ اچھا، اور عائشہ تو جالستن۔ اچھا اگر میں کہتی ہوں خالدن واقفن، اب خدیجہ کے لیے کیا بولوں؟ خدیجۃ واقفتن۔ چلیے آگے چلتے ہیں۔ آگے ہے من حاضی، یاد ہے نا؟ پہلے ہم نے پڑھا تھا من حاضہ،
اور آج ہم پہلی مرتبہ پڑھ رہے ہیں من ہذہ، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ ہم کسی مؤنث کی طرف اشارہ کر کے کہہ رہے ہیں کہ یہ کون ہے؟ اس کا جواب ہے ہذہ اخت المہندسی، ہذہ اخت المہندسی۔ اچھا تو چلیے اس کو انالائز کرتے ہیں۔ ہذہ کیا ہے؟ جی ہاں، مبتدا ہے۔ اچھا اگر یہ مبتدا ہے تو پھر اس کی خبر کہاں ہے؟ جی ہاں، اختو، اختو اس کی خبر ہے۔ تو پھر یہ المہندسی کیا ہے؟ اس اختو کو دیکھیں، اس میں نہ ال آیا نہ تنوین، اس کا مطلب ہے یہ مضاف بھی ہے، اور المہندسی اس کا مضاف الیہ ہے، یعنی کہ یہ انجینئر کی بہن ہے۔ اچھا مہندسن انجینئر کو کہتے ہیں نا، چلیے فیمیل انجینئر کو ہم کیا کہیں گے؟ جی ہاں، مہندستن۔ اسی طرح اگر میں کہتی ہوں طبیبن تو یہ کیا ہے؟ جی ہاں، یہ مذکر ہے۔ تو چلیے اس کا مؤنث بنائیے، طبیبتن۔ اگر بھائی انجینئر ہے تو ہمارے ذہن میں پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا اس کی بہن بھی انجینئر ہے؟ تو ہم کیسے پوچھیں گے؟ اہی ایدن مہندستن؟ یہ سوالیہ جملہ ہے، اسے ہم انالائز تو نہیں کریں گے، لیکن ہم یہ ضرور دیکھیں گے کہ مہندستن بھی مؤنث ہے اور ہیا بھی مؤنث ہے، اور باقی سوال رہا ایدن کا، تو اس کے گرامر کو ابھی ہم انالائز نہیں کریں گے، ابھی ہم اس کا صرف ترجمہ کریں گے، اور اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ بھی، آلسو، یعنی کہ کیا وہ بھی انجینئر ہے؟ لا ہی طبیبتن، یہاں پر لا حروف الجواب میں سے ہے، ہیا مبتدا ہے اور طبیبتن اس کی خبر ہے، اور غور کریں کہ مبتدا اور خبر دونوں مؤنث واحد ہیں، یعنی کہ نہیں، وہ ایک لیڈی ڈاکٹر ہے۔ چلیے آگے چلتے ہیں۔ آج انشاءاللہ تعالی ہم ایک نیا حرف جر سیکھیں گے، اور وہ کون سا ہے؟ لی۔ جی ہاں، لی، یعنی کہ ایک لام ہوتا ہے اور اس کے نیچے کسرہ ہوتی ہے، اور یہ بھی حرف جر ہوتا ہے، اسے ہم لام جارہ بھی کہتے ہیں۔ تو حرف جر لی کے معنی کیا ہیں؟ انگلش میں اس کے معنی ہوں گے فار یا belongs to، اور اردو میں اس کے معنی ہوں گے کا، کی، کے یا کے لیے۔ تو اس کا ترجمہ کرتے ہوئے ہم کا، کی، کے کو بھی استعمال کر سکتے ہیں اور کے لیے کو بھی، ٹھیک ہے؟ تو اب یہاں پہ دیکھیں لمن ہذہ السیارۃ، تو یہاں پہ یہ لمن کیا ہے؟ دیکھیں من جو ہے نا یہ ایک مبنی اسم ہے، یاد ہے نا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کچھ انسان ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے پاس صرف ایک ہی لباس ہوتا ہے، وہ بیچارے جہاں پہ بھی جاتے ہیں نا وہ اپنے اسی لباس کو پہنتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس اس کے علاوہ کوئی اور لباس ہوتا ہی نہیں ہے۔ بالکل اسی طرح سے کچھ عربی اسما بھی ایسے ہوتے ہیں کہ وہ بھی ہمیشہ ایک ہی حالت میں رہتے ہیں، وہ خواہ کہیں پر بھی آئیں وہ اپنے اعراب کو تبدیل نہیں کرتے، اور انہیں ہم کیا کہتے ہیں؟ انہیں ہم مبنی اسما کہتے ہیں، جیسے ہاذا، ہاذہی، ذالکا، تلکا اور من وغیرہ۔ من جو ہے نا یہ مرفوع ہو کر بھی من رہے گا، منصوب ہو کر بھی من رہے گا، اور مجرور ہو کر بھی من ہی رہے گا، اور اس کے آخری حرف کا جو اعراب ہے نا یہ بھی کبھی تبدیل نہیں ہوگا، یعنی کہ من کے اس آخری حرف پر ہمیشہ 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 سکون ہی رہے گا۔ تو اب اس لمن کو دیکھیں، یہ لی جو ہے یہ ایک حرف جر ہے، اس کے آنے کے باوجود من ہی رہا،
اس کے آخر میں کسرہ نہیں آئی، مگر ہمیں تو معلوم ہے نا کہ یہ اسم مجرور ہے۔ تو چلیے ابھی مجھے بتائیے کہ یہ لمن کیا ہے۔ ترجمہ نہیں بتانا آپ نے مجھے یہ بتانا ہے کہ یہ گرامر میں کیا ہے۔ جی ہاں، جار مجرور ہے، لی حرف جر ہے، اور من اسم مجرور ہے، بس۔ اور اس کے بعد دیکھیں یہ حاضی آیا ہے، اور یہ حاضی کس کے لیے آیا ہے؟ جی ہاں، السیارتو کے لیے آیا ہے، کیونکہ سیارہ بھی مؤنث ہے اور حاضی بھی مؤنث ہے، ٹھیک ہے نا۔ اگر ہم کسی چیز کی طرف اشارہ کریں گے اور وہ مؤنث ہوگی تو پھر ہم بھی اس کے لیے مؤنث اسم اشارہ استعمال کریں گے۔ تو اس کے معنی کیا ہوں گے؟ یعنی کہ یہ گاڑی کس کی ہے؟ ہم اس کا ترجمہ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ یہ گاڑی کس کے لیے ہے، ٹھیک ہے نا۔ نارملی اس کا ترجمہ ہم اردو میں ایسے کرتے ہیں کہ یہ گاڑی کس کی ہے۔ دیکھیں میں نے کی لگا دیا نا، ہم یہاں پر کے لیے بھی لگا سکتے ہیں اور کی بھی لگا سکتے ہیں، لیکن نارملی ہم کی لگاتے ہیں، یعنی کہ یہ گاڑی کس کی ہے۔ اگر میں کسی طالب علم کے بارے میں سوال کروں گی تو میں کہوں گی من ھذا، اور اگر مجھے کسی طالبہ کے بارے میں پوچھنا ہے تو میں کیا کہوں گی؟ من ھذہ، ٹھیک ہے۔ آگے ہے ھذہ سیارۃ المدیری۔ یہاں پر ھذہ کیا ہے؟ جی ہاں، مبتدا ہے، اور سیارۃ اس کی خبر ہے، وہو مضاف، اور المدیری مضاف الیہ ہے، یعنی کہ یہ پرنسپل کی گاڑی ہے۔ اب دیکھیں ھذہ مبتدا ہے نا، اور سیارۃ اس کی خبر ہے، تو یہی وجہ ہے کہ یہ دونوں مؤنث ہیں۔ میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ مبتدا اور خبر جینڈر میں یعنی کہ مذکر اور مؤنث میں ایک جیسے ہوں گے۔ اگر مبتدا مذکر ہوگا نا تو خبر بھی مذکر ہوگی۔ اب یہاں پر مبتدا مؤنث ہے تو اس کی خبر بھی مؤنث ہے، اور سیارۃ واحد ہے اس لیے اس کا مبتدا بھی واحد ہے۔ دیکھیں اگر گھر ہوگا تو میں کہوں گی بیت من ھذا، اسی طرح میں کہوں گی قلم من ھذا، اور اگر میں نے گھڑی کی طرف اشارہ کرنا ہے تو میں کہوں گی ساعۃ من ھذہ۔ اسی طرح ہم کہیں گے ھذا قلم المدیری، اور پھر گھڑی کے لیے ہم کیا کہیں گے؟ ھذہ ساعۃ المدیری۔ اسی طرح میں کہوں گی ھذا بیت المدیری، ھذہ سیارۃ المدیری۔ تو بیت کے لیے میں نے ھذا استعمال کیا اور سیارہ کے لیے ھذہ، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ مبتدا اور خبر دونوں کو مذکر اور مؤنث میں ایک جیسا ہونا چاہیے۔ اگر مبتدا مذکر ہوگا تو خبر بھی مذکر ہوگی، اور اگر مبتدا مؤنث ہوگا تو پھر ہمیں خبر کو بھی مؤنث کرنا پڑے گا، اور دونوں کی تعداد بھی سیم ہونی چاہیے۔ اور یاد رکھیں کہ یہ اصول مفرد خبر کے لیے ہے، جار مجرور کے لیے نہیں ہے۔ تو آگے ہے ما ھذہ، ما ھذہ، یعنی کہ یہ کیا ہے؟ ھذہ کیوں لگایا ہم نے؟ کیونکہ استری کو عربی میں مکواتن کہتے ہیں، اور مکواتن مؤنث ہے۔ اس کے آخر میں دیکھیں نا گول تا آئی ہے، تو اس کا جواب ہے ھذہ مکواتن۔ اچھا تو یہاں پر ھذہ کیا ہے؟ جی ہاں مبتدا ہے، اور مکواتن اس کی خبر ہے، اور دونوں کو دیکھیں دونوں واحد ہیں اور دونوں مؤنث ہیں، جینڈر میں اور نمبر میں دونوں سیم ہے نا، یعنی کہ یہ ایک استری ہے۔ اردو میں بھی ہم استری کو مؤنث کہتے ہیں نا، ہم کہتے ہیں اس کی استری، ہم نہیں کہتے اس کا استری تو اردو میں بھی جو استری ہے نا وہ مؤنث ہوتی ہے۔ تو یہاں پر ہے لمن ھذہ۔ چلیے ابھی مجھے بتائیے کہ یہ لمن کیا ہے؟ میں نے آپ سے ترجمہ نہیں پوچھا،
مجھے یہ بتائیے کہ یہ گرامر میں کیا ہے؟ جی ہاں، یہ جار مجرور ہے۔ یعنی کہ یہ کس کی ہے؟ یعنی کہ ہم کسی مؤنث چیز کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ یہ کس کی ہے۔ وہ گھڑی بھی ہو سکتی ہے، وہ سیارتو بھی ہو سکتی ہے، وہ دراجتو بھی ہو سکتی ہے۔ کوئی بھی مؤنث چیز ہے جس کی طرف ہم اشارہ کر کے کہہ رہے ہیں کہ لمن ہذہ، یہ کس کی ہے؟ تو جواب ہے ہذہ لخالد۔ تو یہاں پہ دیکھیں ہذہ مبتدا ہے اور لخالد کیا ہے؟ جار و مجرور شبہ جملہ خبر۔ یہ لی جو ہے یہ حرف جر ہے اور خالدن اسم مجرور ہے، اس لیے یہ جار و مجرور شبہ جملہ خبر ہے۔ یہاں پہ دیکھیں خالدن مذکر ہے اور یہ ہذہ مؤنث ہے، لیکن یہ ہذہ جو ہے نا یہ خالدین کے لیے نہیں آئی، یہ اس چیز کے لیے آئی ہے جس کی طرف ہم اشارہ کر رہے ہیں۔ شاید ہم اس کی سائیکل کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، دراجتو کی طرف یا سیارتو گاڑی کی طرف، جس بھی چیز کی طرف ہم اشارہ کر رہے ہیں وہ چیز مؤنث ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہاں پر مبتدا ہم نے مؤنث رکھا ہے، لیکن لخالدین کو دیکھیں یہ جار مجرور ہے۔ تو میں نے آپ کو کہا تھا نا کہ مبتدا اور خبر جینڈر میں سیم ہونے چاہیے، لیکن اس میں جار مجرور شامل نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ یہاں پہ تو دیکھیں نا کسی چیز کی طرف اشارہ کر کے ہم جواب دے رہے ہیں کہ یہ خالد کی ہے، تو وہ چیز مؤنث ہے، خالد مؤنث نہیں ہے، وہ چیز مؤنث ہے۔ اچھا، اگر میرے پاس ایک گھڑی ہے اور میں یہ کہتی ہوں کہ لمن ہذہ، تو اگر یہ خالد کی ہے تو جواب کیا ہوگا؟ ہذہ لخالد۔ اچھا، اگر یہ محمد کی ہے تو میں کیا کہوں گی؟ ہذہ لمحمد۔ اور اگر عباس کی ہے تو پھر ہذہ لعباس۔ اور اگر یہ زینب کی ہے نا تو میں کہوں گی ہذہ لزینبہ۔ یہ کیا کہا میں نے؟ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ اکثر مردوں کے نام کے آخر میں دمہ کی تنوین ہوتی ہے اور انہیں ہم معرب اسماء کہتے ہیں۔ یہ اسماء جو ہوتے ہیں نا یہ نارمل طریقے پر دن دن ہوتے ہیں، جیسے کہ خالدن، خالدن اور خالدن۔ اسی طرح محمدن، محمدن اور محمدن ہوگا، علی، علین، علین ہوگا، اور حامدن، حامدن اور حامدن ہوگا۔ لیکن کچھ اسماء ایسے بھی ہوتے ہیں کہ نارمل حالات میں بھی ان کے آخری حرف پر دمہ کی تنوین نہیں آتی بلکہ ایک دمہ آتی ہے، اور ایسے اسماء کو ہم کیا کہتے ہیں؟ انہیں ہم ممنوع من الصرف کہتے ہیں۔ یہ اسماء جو ہوتے ہیں نا یہ نارمل طریقے سے دن اور دن تو ہوتے ہیں لیکن دن نہیں ہوتے۔ جیسے کہ فاطمتو، زینبو، مریمو، اکبرو، کسلانو، احمدو۔ ان میں سے آپ نے صرف خواتین کے نام ابھی تک پڑھے ہیں نا، باقی یہ اکبرو، کسلانو، احمدو انہیں ابھی تک آپ نے نہیں پڑھا۔ بہرحال ان اسماء کی یہ خصوصیت ہوتی ہے کہ یہ نارمل طریقے پر مرفوع اور منصوب تو ہوتے ہیں مگر مجرور نارمل طریقے پر نہیں ہوتے، جیسے کہ فاطمہ تو، فاطمہ تا اور فاطمہ تا ہی ہوگا، یعنی کہ مجرور ہونے کے باوجود ان کے آخر میں ایک فتح ہی آئے گی۔ یہ فاطمہ تی کبھی نہیں ہوگا، یہ کیا ہوگا؟ فاطمہ تو، فاطمہ تا، فاطمہ تا۔ خواتین کے ناموں کے علاوہ جو ممنوع من الصرف اسماء ہوتے ہیں نا وہ ایک خاص وزن پر ہوتے ہیں، جیسے احمدو، ارشدو اور امجدو وغیرہ۔ یہ ایک خاص پیٹرن پر بنائے جاتے ہیں۔
ان سب کو بھی ہم انشاءاللہ تعالی مکمل تفصیل سے پڑھیں گے۔ فی الحال ہمیں صرف یہ یاد رکھنا ہے کہ کچھ اسماء ممنوع من الصرف کہلاتے ہیں اور ان کی نارمل حالت میں ان کے آخری حرف پر صرف ایک ضمہ آتی ہے، اور ان کی یہ خصوصیت ہوتی ہے کہ یہ مرفوع اور منصوب تو نارمل طریقے پر ہوتے ہیں، مگر مجرور ہونے کے باوجود ان کے آخری حرف پر کسرہ کی جگہ فتح آتی ہے بس۔ تو ہذہ لزینبا میں یہ لی جو ہے یہ حرف جر ہے اور زینبا جو ہے یہ اسم مجرور ہے، اگرچہ اس کی کسرہ ہمیں نظر نہیں آ رہی، لیکن حرف جر کی وجہ سے ہمیں پتہ چل گیا کہ یہ اسم مجرور ہے۔ چلیے اب میں کہتی ہوں ہذہ لمریم لمریم، تو دیکھیں مریم کے بھی آخر میں فتح آ گئی۔ چلیے ابھی میں کہتی ہوں ہذہ لفاطمہ ارے دیکھیں اس کے آخر میں بھی فتح آ گئی، اور کیوں آ گئی؟ کیونکہ یہ سب خواتین کے نام ہیں اور یہ ممنوع من الصرف ہوتے ہیں۔ ان کی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ ان پر کبھی تنوین نہیں آتی، ان کی نارمل حالت میں ان کے آخر میں ایک ضمہ آئے گی، اور جب یہ منصوب ہوں گے تو ان کے اوپر ایک فتح آئے گی، لیکن مجرور ہونے کے باوجود ان کے آخر میں کسرہ نہیں آئے گی بلکہ ایک فتح ہی آئے گی، ٹھیک ہے؟ اسی طرح آپ نے سنا ہوگا نا عبد القادر، تو یہ کیا ہے؟ یہ مضاف مضاف الیہ ہے۔ اسی طرح ہم کہتے ہیں عبد الصمدی، عبد اللہ، یہ سب مضاف مضاف الیہ ہیں۔ چلیے ابھی مجھے یہ کہنا ہے کہ یہ عبد القادر کی ہے، تو میں کیسے کہوں گی؟ ہذہ لعبد القادری، اب جو ہے عبدو عبدی میں بدل جائے گا، اور کیوں بدل جائے گا؟ کیونکہ اب یہاں پر یہ عبدی جو ہے یہ اسم مجرور بھی ہے۔ عبد القادر کی صورت میں وہ مضاف مضاف الیہ تھا، لیکن لعبد القادری کی صورت میں عبدی ڈبل رول ادا کر رہا ہے۔ حرف جر لی کے لیے یہ اسم مجرور ہے اور قادری کے لیے یہ مضاف ہے، یعنی کہ لعبد القادری میں دو مرکب موجود ہیں، ایک مرکب جار مجرور کا ہے اور دوسرا مضاف اور مضاف الیہ کا ہے۔ عبدی جو ہے بیک وقت اسم مجرور بھی ہے اور مضاف بھی ہے۔ اسی طرح سے میں کہوں گی ہذہ لعبد الصمدی اور ہذہ لعبد اللہ، ٹھیک ہے نا؟ عبدو عبدی میں تبدیل ہو جائیں گے۔ تو آگے ہے الدراجۃ انس ہذہ، دراجہ کسے کہتے ہیں؟ دراجہ جو ہے نا یہ سائیکل کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور موٹر سائیکل کے لیے، ٹھیک ہے نا، دو پہیوں والی چیز جو ہے۔ تو یہ سوالیہ جملہ ہے، اس لیے ہم اس کا صرف ترجمہ کریں گے، یعنی کہ کیا یہ انس کی سائیکل ہے؟ تو اب یہاں پہ دیکھیں دراجتو کو دیکھیں، یہ مونس ہے اور ہذہ بھی مونس ہے، ٹھیک ہے نا؟ دراجتو کے لیے ہم نے ہذہ کو استعمال کیا۔ اچھا، اگر دراجہ کی جگہ یہاں پر کتابن ہوتا تو پھر کیا کہتے ہم؟ تو پھر ہم کہتے اکتاب انس ھذا، ہذہ کی جگہ پھر ہم ھذا لگا دیتے۔ تو اس کا جواب ہے لا ھذہ دراجۃ عمار۔ تو لا کیا ہے؟ حروف الجواب میں سے ہے، ھذہ اس کا مبتدا ہے اور دراجۃ اس کی خبر ہے۔ اب دیکھیں نا یہ جار مجرور نہیں ہے، اس لیے دیکھیں دراجۃ مؤنث ہے اور اس کا مبتدا بھی مؤنث ہے۔ خبر ہونے کے ساتھ ساتھ یہ کیا ہے؟ اس میں دیکھیں نہ ال نہ تنوین ہے، جی ہاں یہ مضاف بھی ہے اور عمارن اس کا مضاف الیہ ہے۔ دیکھیں نا مضاف الیہ میں تنوین آ گئی نا،
تو اس کا مطلب ہے کہ یہ اس کا مضاف الیہ ہے، یعنی کہ نہیں، یہ عمار کی سائیکل ہے۔ اب دوسرا جملہ ہے ہاذہ جدیدۃ۔ ہاذہ مبتدا ہے اور جدیدۃ اس کی خبر ہے۔ دیکھیں دونوں مؤنث ہیں، دونوں واحد ہیں، یعنی کہ یہ نئی ہے۔ وَدَرَّاجَةُ أَنَسٍ قَدِیمَةٌ، وا حرف عطف ہے، دراجۃ مبتدا ہے، اور کیا ہے؟ وَهُوَ مضاف، اور انس مضاف الیہ، اور اس کی خبر کہاں ہے؟ جی ہاں، یہ قدیمتن۔ میں نے آپ کو کہا تھا نا کہ مبتدا اور مفرد خبر دونوں جینڈر میں اور نمبر میں، یعنی کہ مذکر مؤنث میں اور تعداد میں سیم ہوں گے۔ اب یہاں پہ دیکھیں دراجۃ واحد ہے اور قدیمتن بھی واحد ہے۔ دراجۃ کو دیکھیں یہ مؤنث ہے اور قدیمتن بھی مؤنث ہے، تو دونوں سیم ہے نا، یعنی کہ اور انس کی سائیکل پرانی ہے۔ آگے ہے ہاذہ ساعۃ علی۔ ہاذہ مبتدا ہے اور ساعۃ کو دیکھیں یہ اس کی خبر ہے، اور کیا ہے؟ جی ہاں، مضاف ہے، اور علی مضاف الیہ ہے، یعنی کہ یہ علی کی گھڑی ہے۔ ہی جمیلۃ جدا۔ یہاں جدن کو غور سے دیکھیں، یہ منصوب ہے، لیکن کیوں؟ اسے ہم انشاءاللہ تعالی بک 3 میں سیکھیں گے۔ یہ جو اسما جو ہوتے ہیں نا، یہ جو دن 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 ہوتے ہیں، یہ بلا وجہ نہیں ہوتے، بلکہ ان کی ایک باقاعدہ سائنس ہوتی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم جب کسی عربی اسم کو دیکھیں تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ یہ دن 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 کیوں ہو رہا ہے، اور اس کورس میں ہم انشاءاللہ تعالی یہ سب سیکھیں گے۔ ہمیں پتہ ہوگا کہ یہ لفظ یہاں پر دن کیوں ہوا ہے، یہ دن کیوں ہے، یہ دن کیوں ہوا ہے، کیا وجہ ہے اس کی۔ اور آپ کو یاد ہوگا میں نے آپ کو سنگنگ کے ذریعے بھی اسے یاد کرایا تھا۔ کیا کہا تھا میں نے؟ جب کہیں ہم دن تو ہے مرفوع، اور جب کہیں ہم دن تو ہے منصوب، اور جب کہیں ہم دن تو ہے مجرور، اس لیے دن 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 دن۔ جب کہیں ہم دن تو ہے مرفوع، جب کہیں ہم دن تو ہے منصوب، جب کہیں ہم دن تو ہے مجرور، اس لیے دن 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 دن، دن 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 دن، دن 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 دن، دن 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 دن۔ تو چلیے ابھی اپنے سبق پر واپس آ جاتے ہیں۔ یہاں پر ہیا مبتدا ہے اور جمیلتن اس کی خبر ہے، اور دونوں کو دیکھیں دونوں واحد ہیں اور دونوں مؤنث ہیں، اور جدن کا مطلب ہے بہت، یعنی کہ ویری۔ یہاں پر ہم صرف اس کا ترجمہ کریں گے، اس کے گرامر کو بھی ہم نہیں سمجھیں گے، تو یہ ہو جائے گا کہ وہ بہت خوبصورت ہے۔ اچھا ایک بات یاد رکھیں، اگر کسی عورت کا نام جمیلہ ہوگا نا تو اس کا نام جمیلہ تن نہیں ہوگا، بلکہ ہم لکھیں گے جمیلہ تو۔ جیسے میں کہوں جمیلہ تو بنت یاسرن، ٹھیک ہے نا؟ میں نے جمیلہ کے آخر میں تنوین کیوں ختم کر دی؟ کیونکہ جمیلہ ایک خاتون کا نام ہے، اور خواتین کے نام جو ہیں وہ ممنوع من الصرف ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اگر جمیلہ کسی خاتون کا نام ہوگا تو ہم لکھیں گے جمیلہ تو، لیکن اگر ہم کسی کی صفت بیان کر رہے ہیں، ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ خوبصورت ہے، تو پھر ہم کہیں گے جمیلتن۔ مثال کے طور پر میں کہتی ہوں زینب جمیلتن، یعنی کہ زینب خوبصورت ہے۔ یہاں پہ دیکھیں زینبو کے لیے میں نے جمیلتن لکھا، کیونکہ یہاں پہ یہ نام نہیں ہے، یہ زینب کی کوالٹی بتائی جا رہی ہے، یہ ایڈجیکٹیو ہے یہاں پر، ٹھیک ہے نا، صفت ہے اس کی۔ تو اس کے معنی ہوں گے کہ یہ بہت خوبصورت ہے۔ چلیے آگے چلتے ہیں۔ آگے ہے ہاذہ ملعقۃ و ہاذہ قدر۔
تو حاضی ملاقتن میں حاضی مبتدا ہے اور ملاقتن اس کی خبر ہے، اور دیکھیں دونوں واحد ہیں اور دونوں مؤنث ہیں، یعنی کہ یہ ایک چمچی ہے۔ اگر آپ کسی خاتون کو چمچی کہہ دیں گے نا تو پھر بہت لڑائی ہو جائے گی۔ تو حاضی ملاقتن، ملاقتن کا ترجمہ آپ چمچ یا چمچی کر سکتے ہیں، یعنی کہ یہ ایک چمچ ہے۔ وحاظی قدرن، اور یہ ایک ہانڈی ہے۔ قدر کسے کہتے ہیں؟ جس برتن میں کھانا بنایا جاتا ہے اسے قدرن کہتے ہیں، یعنی کہ ہم اس کا ترجمہ ہانڈی بھی کر سکتے ہیں اور ہم کوکنگ پین بھی کر سکتے ہیں۔ تو یہاں پہ وا حرف عطف ہے اور حاضی مبتدا ہے، تو پھر قدرن کیوں آیا اس کے آگے؟ قدرن کے آخر میں تو گولتا نہیں ہے۔ دیکھیں کچھ ایسے مؤنث بھی ہوتے ہیں کہ مؤنث ہونے کے باوجود ان کے آخر میں گولتا نہیں آتی، اور انہی میں سے ایک یہ قدرن ہے، اور انہیں ہمیں یاد رکھنا پڑے گا، ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ جس کے آخر میں گولتا آئے گی تو وہ تو ہمیں پتہ ہوگا کہ یہ مؤنث ہے، لیکن جس کے آخر میں گولتا نہیں ہوگی اور وہ عربی زبان میں مؤنث بھی ہوگا تو پھر ہمیں یاد رکھنا پڑے گا۔ تو یہاں پہ یہ جو قدرن ہے نا یہ مؤنث ہے، یہی وجہ ہے کہ اس کے لیے حاضی آیا ہے، حاضہ نہیں آیا، یعنی کہ اور یہ ایک دیگچی ہے یا ہانڈی ہے۔ آگے ہے الملعقۃ فی القدری، تو الملعقۃ کو دیکھیں یہ مبتدا ہے اور فی القدری جار و مجرور شبہ جملہ خبر ہے، یعنی کہ چمچ ہانڈی میں ہے یا چمچی ہانڈی میں ہے۔ آگے ہے حاضی بقرۃ الفلاحی، فلاح کسے کہتے ہیں؟ کسان کو، اور بقرہ گائے کو کہتے ہیں۔ تو یہاں پر حاضی مبتدا ہے اور بقرۃ اس کی خبر ہے، وہو مضاف، اور الفلاحی مضاف الیہ ہے، یعنی کہ یہ کسان کی گائے ہے۔ اچھا آج ہم جو ہے نا ایک نیا اصول بھی سیکھنے والے ہیں، اور وہ اصول کیا ہے؟ وہ اصول یہ ہے کہ ہمارے جسم میں جو مختلف اعضاء ہیں نا ان میں سے کچھ مؤنث ہیں اور کچھ مذکر ہیں۔ ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ ہمیں ایسے پتہ چلے گا کہ ہمارے جسم کے وہ اعضاء جو ایک ہیں، مثال کے طور پر یہ ناک ایک ہے نا، سر ایک ہے نا، تو وہ اعضاء جو ہمارے جسم میں ایک ایک ہیں وہ عربی زبان میں مذکر ہوتے ہیں، ان کے لیے ہم حاضہ لکھیں گے۔ اور ہمارے جسم کے وہ اعضاء جو جوڑے کی صورت میں ہیں انہیں ہم مؤنث کی طرح جملے میں لائیں گے، یعنی کہ ان کے لیے ہم حاضی استعمال کریں گے۔ تو یہاں پہ ہے حاضہ انفن، حاضہ کیا ہے؟ مبتدا ہے، اور انف کیا ہے؟ اس کی خبر ہے۔ انفن جو ہے ناک کو کہتے ہیں، یعنی کہ یہ ایک ناک ہے، ٹھیک ہے۔ وحاذا فمن، وا حرف عطف ہے، حاذا مبتدا ہے اور فمن کیا ہے؟ اس کی خبر ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیں یہ دونوں مذکر ہیں، انفن کے لیے ہم نے حاذا لگایا، اسی طرح فمن کے لیے بھی ہم نے حاذا لگایا۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارے جسم میں ایک ہی ناک ہوتا ہے نا، ایک ہی منہ ہوتا ہے، اس وجہ سے ہمارے جسم کے وہ سارے اعضاء جو ایک ایک ہے نا ہم ان کے لیے حاذا لگائیں گے، وہ مذکر ہیں، اور جو اعضاء جوڑے کی صورت میں ہے نا وہ مؤنث ہیں۔ اچھا یہ اصول میں نے نہیں بنایا، میرے سر نے نہیں بنایا، کسی نے نہیں بنایا، یہ بہت پہلے سے چلا آ رہا ہے، یہ عربی زبان ہے اور ہم نے اسے اسی طرح سیکھنا ہے، ہم اپنی طرف سے اس میں کچھ بھی نہیں شامل کر سکتے، یہ عربی زبان ہے، بس یہ ایسے ہی ہوتی ہے۔ تو حاذا فمن کا کیا مطلب ہے؟ اور یہ ایک منہ ہے، ماؤتھ۔ چلیے آگے چلتے ہیں، آگے ہے حاذہ اذن۔ اب یہاں پہ دیکھیں اذن کسے کہتے ہیں؟
اذن کان کو کہتے ہیں، اور ہمارے جسم میں 2 کان ہوتے ہیں نا، اس لیے اس کے لیے حاضی آیا ہے، حاضی اذن. تو حاضی مبتدا ہے اور اذن اس کی خبر ہے، یعنی کہ یہ کان ہے. وحاضی عین، واہ حرف عطف ہے، حاضی مبتدا ہے اور عین اس کی خبر ہے، یعنی کہ اور یہ آنکھ ہے. وحاضی یدن، واہ حرف عطف ہے، حاضی مبتدا ہے، یدن اس کی خبر ہے، یعنی کہ اور یہ ہاتھ ہے. وحاضی رجل، واہ حرف عطف ہے، حاضی مبتدا اور رجل اس کی خبر ہے، اور یہ پاؤں ہے. تو یہاں پہ غور کریں کہ ان چاروں جملوں میں حاضی ہی آیا ہے، یعنی کہ کان کے لیے بھی حاضی ہی آیا ہے، عین کسے کہتے ہیں آنکھ کو، اس کے لیے بھی حاضی ہی آیا ہے. ید ہاتھ کو کہتے ہیں، اس کے لیے بھی حاضی ہی آیا ہے، اور رجل پاؤں کو کہتے ہیں، اس کے لیے بھی حاضی ہی آیا ہے. یعنی کہ ہمارے جسم کے وہ سارے اعضاء جو جوڑے کی صورت میں ہیں وہ عربی زبان میں مؤنث ہوتے ہیں، ان کے لیے ہم مؤنث کا صیغہ استعمال کریں گے. تو آج کا ہمارا سبق بس یہیں تک تھا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.